बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ईरान अमेरिका जंग बंदी सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के मुसलसल बयानात की वजह से गैर यकीनी का मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इस बड़े हमले का मंसूबा मौखर किया है, क्योंकि मुज़ाकरात का संजीदा मरहला जारी है और डील होने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के रहनुमाओं को भी लगता है कि मुआहदे के बहुत करीब हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। रिपोर्टर के सवाल पर कि आपने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, सदर ट्रंप का बयान भी इंतहाई मानी खेज है। उन्होंने ईरान पर हमले को शायद हमेशा के लिए या कुछ देर के लिए रोका है। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका किसी भी लम्हे ईरान पर मुकम्मल बड़े पैमाने के हमले के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। यानी सदर ट्रंप खुद वाजे नहीं कि उनका अगला फैसला क्या होगा। ज़राए के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमला रुकवाने में पाकिस्तान का भी कलीदी किरदार है। 24 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कतरी वज़ीर-ए-आज़म से 2 बार राब्तों और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात इस मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद इन मुल्कों की क़यादत ने सदर ट्रंप से राब्ता करके इन्हें हमले का प्लान रोकने के लिए कायल किया। सफारती ज़राए पर उम्मीद है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान के बाद आने वाले दिनों में बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। इसराइली सहाफ़ी ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला मौखर करने की मुमकिना वजह के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से वाबस्ता बारेक रवैद ने ज़राए के हवाले से बताया कि सदर ट्रंप ने सऊदीया, कतर और अमारात के रहनुमाओं से पिछले 24 घंटों में बात की। दोहा, अबू ज़ैबी और रियाज ने सदर ट्रंप को मुश्तरका पैगाम दिया कि मुज़ाकरात को मौका दें। ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। बाराक रवैद के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ट्रंप ने कहा कि खलीजी ममालिक रद्द अमल में अपनी ऑयल एंड एनर्जी तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। ईरान पर नए हमले की तैयारियों की खबरों पर ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने सख्त रद्द अमल दिया। इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। हम तमाम मुमकिन हालात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकियों को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे या हमारे मिसाइलों की ताकत के आगे झुकना होगा। ईरान की आला तरीन फौजी कमांड ने अमरीका और इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी नई गलती या जाहिरियत की सूरत में उन्हें ईरान के सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान के खात्मे ईरान और अमरीका के दरमियान इनडायरेक्ट राब्ते तो बहाल हैं, मगर इस दौरान सदर ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि वो ईरान पर बिल्कुल हमला करने वाले थे मंगल के रोज, मगर दरअसल सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर वो ये मौखर करते हैं। तो सर, वाकई क्या जंग दोबारा शुरू होने का खतरा अब भी मौजूद है या सदर सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं? जी सलमान साहब, जो 39 दिन की जंग आखिर रही है और उसमें इसराइल ने इनिशिएट किया, अमेरिका ने उसको फॉलो किया, तो बड़ी डिवास्टेशन हुई, डिस्ट्रक्शन हुई। तो उनको मद्देनजर रखते हुए तो जंग का इम्कान तो रहता है, लेकिन ये है कि अब ट्रंप साहब ने ये भी देख लिया है कि उन्होंने जो जंग की, जो उन्होंने जिस तरह की तबाही मचाई, उससे उनको हासिल क्या हुआ। वो उनके जो अहदाफ थे वो तो हासिल नहीं कर सके, अगरचे वो अब क्लेम करते हैं
کہ انہوں نے رجیم چینج کر دیا ہے، جبکہ اس میں بھی بحث ابھی جاری ہے کہ انہوں نے جو ہے چہرے چینج کیے ہیں لیکن سسٹم وہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کور ایشوز ہیں ان میں اب اس وقت امریکہ کی طرف سے میرے خیال میں زیادتی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ لفظ نیوکلیر کو ہی بھول جائے، جبکہ یہ این پی ٹی کے تحت ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی اور پیسفل ٹھیک. پرپزز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد جو دو اور کور ایشوز ہیں جن پہ ٹرمپ صاحب بالکل بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے ریموول آف سینکشنز اگینسٹ ایران، اور دوسرا ہے جو ان کے ایران کے ایسٹس امریکن نے فریز کیے ہوئے ہیں ان کو وہ جو ہے غیر منجمد کرنا ہے۔ تو یہ ان ایشوز کو بات نہیں کریں، اگرچہ اب کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ شاید جو سینکشن ہے اس میں اس وقت فار دا ٹائم بھی ایران کو آئل بیچنے کی اجازت دے دیں گے، اور دوسرا ہے کہ کوئی 20-25% ایران کے ایسٹس ہیں وہ انفریز کر دیں گے۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی کانکریٹ چیز ٹھیک. نہیں آئی ہے، لیکن اب چونکہ اب باقی دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے کہ آپ اگر جنگ بند کرانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اس کے خدوخال کیا ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹیوزڈے تک جنگ کر دیں گے، لیکن ساتھ میں اب عرب کنٹریز میں سعودی عربیہ اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ریکویسٹ پہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ جو ہے بند کر دیا۔ یہ میرے خیال میں سائبر ریٹلنگ کے زمرے میں آئے گا، اس میں اگر انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر گلف کنٹریز کے پلیڈنگ کے باوجود بھی وہ کر بیٹھتے ہیں، وہ چاہے پاکستان بھی ریکویسٹ کرے، لیکن تھینکس ٹو ہم انہوں نے 2-3 دفعہ پاکستان کے جو ریکویسٹ تھی اس کو مانا۔ سب ویسے تو دونوں ممالک کے درمیان جو تنازع کی بڑی وجہ ہے وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے. جو رپورٹس ہیں ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر تیار بھی ہے، لیکن کم از کم وہ جو 400 کلو گرام اس کا انرچ یورینیم ہے وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ کہتے ہیں وہ میں لے لوں گا. کیا امریکہ اس کے لیے کوئی بوٹس آن دی گراؤنڈ کی پالیسی اپنائے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات بھی اگنور ہو جائے گی؟ دیکھیے وہ جو 460 کلو گرام 60% انریچ یورینیم ہے وہ ایران امریکہ کو بھی شاید نہ دے، لیکن ہاں وہ اس میں نیوٹرل کنٹریز یا ایران کی جن پہ اعتماد ہے جیسے چین ہے، روس ہے، ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ یقیناً آئی اے ای سیف گارڈز کے تحت ہوگا، تو اس لیے وہ یہ تو حل مسئلہ ہو سکتا ہے اگر امریکہ اس پہ زیادہ ہٹ درمی نہ دکھائے، اور کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ جو یورینیم ہے وہ انرچ یورینیم وہ ٹھیک ایران ہے. سے باہر ہے۔ تو یہ اس وقت میرا تو یہ پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کے حوالے سے؟ کچھ دیر کے لیے میڈیا کی ہائپس تو نہیں، لیکن جس طریقے سے محسن نقوی صاحب ایک خاص نمائندگی کرتے ہوئے 3 دن کے لیے ایران میں تھے، بعد کو واپس آئے ہیں، تو کوئی واضح فرق ہے آپ کو لگتا ہے؟ جارحانہ بیانات تو پھر بھی آ رہے ہیں. دیکھیے اب یہ پاکستان کی کوششیں ہیں، اس میں زیادہ تر پاکستان نے پیغام رسانی کا کردار ادا کیا ہے، جو پاکستان میں سنسیئرلی پارٹیز کے درمیان یہ اپنا رول پلے کیا اور اس کو سراہا گیا ہے، اور اس میں ایران کا بھی ٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، باقی ہاں کچھ اگر صلاح مشورہ مانگا جائے تو یقیناً پاکستان کی طرف سے صلاح مشورہ بھی دیا جا رہا ہے اور ٹھیک ہے. دیا جائے گا آئندہ بھی، تو یہ ہے، لیکن پاکستان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کوئی آربیٹریشن نہیں کرا رہا۔ بہت شکریہ سابق سفیر آصف خان درانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. گفتگو میں شامل کرتے ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ آج ایران پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن سعودی عرب، قطر، یو اے ای کے کہنے پر حملے مؤخر کیے ہیں. دوسری جانب وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ کے ان متضاد بیانات دراصل امریکہ ایران پالیسی میں ان کی حکمت عملی کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب امریکی صدر نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں
تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ظاہری بات ہے سیز فائر کی بات ہو رہی تھی، کوئی انڈیفینیٹ پیریڈ تھا، وہ کب ختم ہوگا اس کا تو کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو نتائج نکلنے چاہیے تھے ٹاکس کے، اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نتائج نہیں نکلتے تو پھر کیا کرنا چاہیے امریکن پرسپیکٹو کے حوالے سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کیا یہ اوپن اینڈڈ سچویشن ہے؟ یہ بھی مجھے لگتا ہے نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو ڈائلاگ نے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو ایک آنریبل ایگزٹ ملے۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ایران کے ساتھ ڈیل ہو وہ امریکہ کے فیور میں ہو، اور اس میں کم از کم ایران جو میک شور کرے گا کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنا پائے گا یا اس کا نیوکلیر پروگرام اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ نیوکلیر ویپنز کی طرف جا سکے۔ مجھے لگتا ہے وہ ان کو نہیں مل رہی، تو اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ جو ہے وہ ایک جنگ کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ ایران کو مزید ایک سیریس انداز سے سوچنے پہ مجبور کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے، باقی ڈپلومیسی کو بھی ٹائم ملا ہے اور اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا۔ امریکہ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا جنیوا میں ڈپلومیسی چل رہی تھی تو اس کو چھوڑ کے جنگ کی طرف آ گئے تھے، ابھی پھر بالکل ڈپلومیسی چل رہی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے، اور یاد رکھیں کہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے گھر میں بھی، کہ وہ جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو مل نہیں رہے۔ اس پریشر کی وجہ سے وہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھا سکتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کل بات کی کہ میں کل حملہ کرنے والا تھا لیکن مجھے یو اے ای، قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ نہ کریں بیکاز اب پھر ان پہ اوپر حملے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ قریب قریب ہے۔ ڈائلاگ مجھے نہیں لگتا کوئی راستہ نکلے گا، کیونکہ پوزیشن بڑی سخت ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن کی بھی بڑی سخت پوزیشن ہے، ایران کی بھی سخت پوزیشن ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ساری جو پہلے آپ اسٹیٹ آف ہارموز پہ بات کریں، پرماننٹ جنگ کو بند کر لیں اور نیوکلیر کو بعد میں کریں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ نہیں، ساری ڈیل ایک ہی دفعہ کلوز کریں، یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مسئلہ بنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، کچھ بھی ہو سعودی عرب امریکہ کا اتحادی ہے، قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے۔ ماضی میں جب حملے ہوئے تو ان کی بیسز کو ایران نے بآسانی نشانہ بنایا اور اچھا خاصا نقصان دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ رسک بھی لیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات جو بھی حملہ ہوگا ایران خاموشی تو نہیں بیٹھے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، ان تمام بیسز کو ہی نشانہ بنائے گا جہاں سے امریکہ ایران کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن یہ ہے کہ جو نتائج امریکنز کو چاہیے وہ اگر نہیں ملتے تو کیا امریکہ یہ دیکھتا رہے گا کہ عرب ممالک کیا کہیں گے؟ جسٹ ایک کوشچن ہے یہ۔ وہ تو نہیں دیکھیں گے کہ ان ممالک کو کیا چاہیے، لیکن کیا ان ممالک کے کہنے کے اوپر امریکہ اپنی فورن پالیسی کو کمزور کرے گا یا اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرے گا؟ اس سوال کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پہلے تو یہ تھا جی ٹھیک ہے یہ جنگ اسرائیل کے لیے شروع کی گئی، لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ اب اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی، اب امریکہ اپنی پریسٹیج کے لیے، اپنے جو کمٹمنٹ ہے اس کے لیے، اپنے پاور کو ریسٹور کرنے کے لیے جو کرے گا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ان ممالک کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی بڑھائی جائیں گی کہ یہ ان کے پاس بھی جو حملے ہوں ان کو کاؤنٹر کرنے کی اکوپمنٹ، ڈرون جو ہیں وہ ڈرون بھی دیے جائیں، ان کو ڈیفنس سسٹم بھی دیے جائیں۔ لیکن اگر یہ جنگ، یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو ظاہری بات ہے جنگ کا بالکل خطرہ موجود ہے، اور میں اس کو بالکل رول ٹھیک ہے، آؤٹ نہیں اور کرتا۔ واٹ اباؤٹ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، دونوں ممالک کے پیغام بھی ایک دوسرے ممالک تک پہنچا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے 3 روز کا دورہ کیا ایران کا، جس طریقے سے ایک دم صورتحال تیزی سے بدل بھی رہی ہے، تو کوئی بریک تھرو کی بھی امید رکھنی چاہیے اس ماہ؟ کوئی ڈائلاگ کی راہ کوئی ہموار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، بات سیدھی سی ہے، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو گیپس ہیں ان کو بریج کرنے کی، جو جہاں پہ ٹرسٹ ہے، ڈیفیسٹ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی، پیغام رسانی کرنے کی، ایران تک چیزیں پہنچانے کی۔ جیسے ابھی محسن نقوی صاحب 3-4 دن سے وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، تو وہ جو رہے ہیں وہ یہی بتا رہے تھے نا کہ بھائی ہم کیا ریڈ کر رہے ہیں امریکہ سے، کیا ہو سکتا ہے، آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کو سمجھانے گئے ہوں گے، کچھ ان کو بتانے گئے ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے دیکھیں پاکستان کی تو یہی پوزیشن ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ دونوں ملکوں کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، امریکہ کا بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، ایران کا بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ کس طرح چیزیں کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن
وہ اگر جو سچویشن جو بن رہی ہے اس میں ان کے لیے کانسیکوینسز بھی ہیں کہ اگر وہ ایک ڈیل نہیں کر پاتے تو نقصان ہوگا، مزید جانیں جائیں گی۔ اگر ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی کور ایشوز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کریں گے، وہ ایک اور ہارڈ لائن پوزیشن لیں گے۔ وہاں پہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ چینج ہے، ملٹری لیڈرشپ چینج ہے، وہاں پہ بھی بالکل ایک منظرنامہ ڈفرینٹ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان جہاں سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، وہیں بحث سیاسی تشہیر کے لیے جاری مودی کے دورہ یورپ کے دوران بھارت کی سفارتی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرنڈر مودی کے دورے سے دنیا بھر کے سامنے بھارت کا شفاف چہرہ عیاں ہوا ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق، آزادی صحافت اور قانون شکنی پر مودی کو آئینہ دکھایا ہے۔ نیدرلینڈ میڈیا کے مطابق ڈچ وزیر اعظم سمیت یورپی یونین کو بھارت میں ہندو کانفرنس جماعت BJP کے دورہ حکومت پر سخت تشویش ہے۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق ڈچ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں آزادی صحافت اور اقلیتوں کے حقوق بالخصوص مسلمانوں پر شدید دباؤ ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کو آزاد تجارتی معاہدے کے تحت بھارت میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر بھی بات کرنا ہوگی۔ مودی کے دورے کے دوران نیدرلینڈ کی شہری انسیا کا اغوا کیس بھی ڈچ میڈیا میں نمایاں اہمیت کا حامل رہا۔ ناروے میں بھی مودی اور اعلیٰ بھارتی عہدیدار عالمی میڈیا کے بھارت میں انسانی حقوق سے متعلق سنگین سوالات کے جواب دینے سے کتراتے دکھائی دیے۔ اوسلو میں ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ کانفرنس کے بعد سٹیج سے اترتے ہوئے مودی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے، جس میں ایک صحافی کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم مودی، آپ دنیا میں آزاد پریس سے سوالات کیوں نہیں لیتے؟ ویڈیو شیئر کرتے انڈیا کے ہوئے ہیلی لینگ نے لکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ ناروے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ انڈیا 197 نمبر پر ہے۔ یہ تنازع کا نقطہ آغاز تھا، جس کے بعد ناروے میں انڈیا کی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس کے دوران اسی صحافی اور وزارت کے ترجمان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ صحافی ہیلی لینگ نے بھارتی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سیبی جارج کو پریس کانفرنس میں آئینہ دکھایا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ ہیلی لینگ نے سیبی جارج سے سوال کیا کہ آپ اپنے ملک میں ہونے والے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو روکنے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم کب مشکل سوالات کے جواب دینا شروع کریں گے؟ جب وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر نے کہا کہ ہم نے آپ کا سوال لے لیا ہے، جسوال نے کہا کہ سن لیا ہے، وہ اس کا جواب دیں گے، تو صحافی نے کہا وہ اس کا فوری جواب چاہتی ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سیبی جارج نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کی تو صحافی نے انہیں دوبارہ روکا اور کہا کہ وہ پوچھی گئی بات کا جواب دیں۔ اس پر سیبی جارج نے کہا کہ میری پریس کانفرنس ہے، آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، اب آپ کو میرے جواب کو سننے کا صبر بھی ہونا چاہیے۔ صحافی مسلسل مداخلت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے متعلق اپنے سوال کا براہ راست جواب مانگتی رہیں۔ جب سیبی جارج نے جواب نہ دیا تو ہیلی لینگ پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلی گئیں۔ بعد ازاں ایکس پر پیغام میں کہا صحافی ہیلی لینگ نے کہ کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں واضح بات کرے، مگر میں ناکام رہی۔ بھارتی نمائندوں نے کووڈ کے دوران انڈیا کی کوششوں اور یوگا سمیت دیگر امور کا ذکر کیا۔ بھارت میں بھی مودی کو ناروے میں ہونے والی تاریخی ذلت پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ہیلی لینگ کی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے مودی پر طنز کیا کہ مودی ڈر کر بھاگ گئے۔ راہل گاندھی نے کہا جب چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دنیا ایک ایسے وزیر اعظم کو دیکھتی ہے جو چند سوالات سے گھبرا کر وہاں سے چلا جائے تو اس کا انڈیا کی چھوی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ترنمول کانگریس کی رہنما مہوا موئترا نے کہتی ہیں کہ محترمہ ہیلی نے انسٹاگرام پر لکھا کہ لینگ انڈیا کی اپوزیشن اور لاکھوں انڈین شہریوں کی جانب سے شکریہ، آپ نے وہ کیا جو ہمارا اپنا میڈیا مسلسل کرنے میں ناکام رہا ہے، یعنی اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے سوال کرنا، جواب دہی کا مطالبہ کرنا۔ پریس بریفنگ ہو یا پریس کانفرنس، فرق صرف نام کا ہے، نہ جواب ہے اور نہ سچ۔ ہالینڈ کے بعد ناروے میں مودی کی ذلت اور رسوائی اور اپوزیشن کی تنقید سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مودی عالمی جھوٹا ہے، جس کی نہ اپنے ملک میں عزت ہے اور نہ ہی باہر دنیا میں کہیں۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ پاکستان کی معیشت اور عوام کی حالت زار مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ پاکستانی مہنگائی اور بے روزگاری کے جال میں بری طرح پھنستے جا رہے ہیں۔ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود قرضوں کا بوجھ کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے توانائی شعبے کا سرکولر ڈیٹ 5206 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے۔ اس میں گیس شعبے کا 3442 ارب روپے اور بجلی کے شعبے کے سرکولر ڈیٹ کا حصہ 1764 ارب روپے بنتا ہے۔ وفاقی حکومت نے IMF پروگرام کے تحت باقاعدہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، غیر ٹارگیٹڈ سبسڈیز مرحلہ وار ختم کرنے اور بجلی کے شعبے میں جمع شدہ قرضے کو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے واجبات میں تبدیل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے جیسے اقدامات بھی شامل ہیں۔
ایسے میں S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی ایک نئی تشخیصی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طویل مدتی تنازع کی صورت میں پاکستان ایشیا بحر الکاہل خطے میں سب سے زیادہ معاشی خطرات کا شکار ملک بن کر ابھرا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ملک کی کمزور بیرونی پوزیشن، توانائی کے لیے درآمدات پر شدید انحصار اور محدود مالیاتی وسائل آنے والے سالوں میں سے شدید میکرو فائنینشل دباؤ کا شکار کر سکتے ہیں۔ رپورٹ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مشکل اور چیلنجنگ منظرنامہ پیش کرتی ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی تناؤ عالمی توانائی کی مارکیٹس اور تجارتی راستوں کو مسلسل متاثر کر رہا ہے۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس نے مالی سال 2027 میں پاکستان کی حقیقی GDP کی شرح نمو سست ہو کر 3.2% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا کہ معاشی خطرات بدستور شدید گراوٹ کی جانب مائل ہیں۔ IMF بھی S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ کی تصدیق کرتا ہے۔ IMF کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات کے پھیلاؤ کے لیے انتہائی زیادہ متاثر ہے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کے مطابق IMF کی رپورٹ میں 3 خصوصی باکس شامل ہیں۔ پہلا مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات کے بارے میں ہے، دوسرا مزید ریونیو اکٹھا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے اور تیسرا پاکستان میں توانائی کی قیمتوں سے متعلق ہے۔ اصل مسئلہ IMF کی اس پیش گوئی کے ساتھ ہے جس میں اگلے مالی سال کے لیے GDP گروتھ 3.5% رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے پاکستان کی معیشت کی رفتار پر صرف معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اندازہ آنے والے خریف سیزن میں کھاد کے استعمال میں بڑے شارٹ فال اور ایندھن کی کمی کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسلسل جاری رہنے کو ظاہر نہیں کرتا۔ یقیناً اس اثر کا حجم جنگ کی مدت اور ابنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کے وقت پر منحصر ہوگا۔ پاکستان کے ترسیلات زر کا 55% GCC معیشتوں سے آتا ہے۔ ان میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات سے نمایاں کمی کا امکان ہے جو ادائیگیوں کے توازن پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ تیسرا ممکنہ اثر GCC بینکوں کی طرف سے قلیل مدتی کمرشل فائنانسنگ میں کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ IMF نے مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگلے سال بے روزگاری 9% پر جا سکتی ہے جبکہ مہنگائی کی شرح اس سال کی آخر تک 7.2 اور اگلے مالی سال میں 8.4% ہو سکتی ہے، جبکہ وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 8.6% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پاکستان اور دورہ کرنے والے IMF کے مشن کے درمیان مجموعی معاشی فریم ورک پر وسیع پیمانے پر اتفاق ہوا ہے۔ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں 5500 روپے اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے رقم 14,500 سے بڑھا کر 20,000 کرنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے آئندہ بجٹ 2026-27 کے لیے حقیقی GDP شرح نمو 4.1% اور اوسط CPI بنیاد پر مہنگائی کی شرح 8.6% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ IMF پہلے ہی آئندہ بجٹ کے لیے GDP کے 2% کے مساوی یعنی 2.9 کھرب روپے پرائمری سرپلس کی شرط عائد کر چکا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت بجٹ میں عوام کو ریلیف دیتی ہے یا IMF کو خوش کرنے کے لیے ان پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاتی ہے۔ معیشت کے حوالے سے امریکی دعوے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت بہتر نہیں بہترین ہو چکی ہے، مگر عوام ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ڈاؤن فال کی طرف ہیں۔ کیا یہ موجودہ معاشی پالیسیز لائک گروتھ وداؤٹ ریلیف کا ماڈل بن چکی ہے یا ایسا نہیں ہے کیونکہ کل قرضہ ملک کا تو 97,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے؟ دیکھیے، معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا سمپل کر لیں اس کو، ایک ایکسٹرنل سیکٹر، بیرونی سیکٹر اور ایک انٹرنل سیکٹر، جس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، بیرونی سیکٹر کے حوالے سے حکومت جو کلیم کر رہی ہے اس میں یہ بات کہنا کہ جو روپے اور ڈالر کی پیریٹی ہے، وہ ایک زمانہ تھا کہ روپیہ بڑی تیزی سے گرا کرتا تھا، اس میں کچھ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ آپ سمجھیے کہ مقابلتاً پہلے جو پیریڈز ہیں ان کے مقابلے میں اسٹیبل نظر آتے ہیں۔ کوئی 2.5-3 ارب ڈالر UAE نے جو اپنے ان کے قرضے میچور ہو رہے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے۔ اس کے باوجود ہمارا جو فارن ایکسچینج کے ریزرو ہیں وہ اتنی تیزی سے گرے نہیں ہیں۔ یہ ایکسٹرنل سیکٹر کی کہانی ہے۔ انٹرنل سیکٹر ہے جہاں آپ اور میں اور 24 کروڑ باقی پاکستانی جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ ان کا پچھلے آپ سوچئے کہ کوئی 3 سال کے عرصے میں جو مجموعی انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ میرے تخمینے سے تقریباً 85 سے 90% ہے جس رفتار سے قیمتیں چڑھی ہیں۔
آپ کی اور میری تنخواہیں جو ہیں اسی پیریڈ کے دوران وہ اگر 10-15-20% بڑھی ہیں اور کئی لوگوں کی بڑھی بھی نہیں ہیں، تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو قوت خرید ہے وہ پاکستانیوں کی تقریباً یہ میں کیا کہوں کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جو آمدن ہے وہ بڑھی نہیں، جو قیمتیں ہیں وہ 80-85-90% کے قریب بڑھ گئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% پاکستانی خاندان جو ہیں وہ پیٹرول کا بل دینے کے بعد، وہ بجلی کا بل دینے کے بعد تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ بچوں کی فیس کہاں سے دی جائے، اور اس کے علاوہ بھی آپ سمجھے کہ روزمرہ کے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ سے پہلے جو پیٹرول کا ریٹ تھا وہ 260 سے کم تھا فی لیٹر، اب وہ 400 اور اس سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دیکھیے صرف یہ پیٹرول کی قیمت نہیں ہوتی، یہ پیٹرول کی قیمت ایونچولی آپ کے اور میرے کچن میں پہنچ جاتی ہے۔ تو کچن کی ہماری جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمت جو ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو کچن کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بلکہ یہ حکومت کا اپنا جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے وہ خود سے یہ بتا رہا ہے کہ پیاز کی قیمت جو ہے وہ 42% اضافہ آیا ہے، آٹے کی قیمت میں کوئی 30% اضافہ آیا ہے۔ ابھی اس میں جو پیٹرول ہے جو 60% سے بڑھ گیا ہے، ڈیزل بڑھ گیا، بجلی کوئی 60% سے بڑھ گئی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو زندگی کے اوپر جو پاکستانی زندگی کے اوپر بوجھ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپیشلی انرجی کا جو سیکٹر ہے اس میں سرکولر ڈیٹ 5000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، اس کی وجوہات تھوڑی بتا دیں، اور کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے یہ جو 200 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین تھے اور گیس پر جو سبسڈی تھی وہ جو ختم کی جا رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو بڑا بنیادی سا جو ہے وہ بیانیہ ہے کہ حکومت پاکستان پورے پاکستان میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ خریدتی ہے، پھر اس خریدی ہوئی بجلی کو فروخت کرتی ہے، اور اس خرید و فروخت میں کوئی 700-800 ارب روپے کا نقصان کر دیتی ہے۔ تو حکومت اس کاروبار میں کیوں ہے؟ اگر آپ ایک کاروبار میں ہیں اور پچھلے 15-20 سال سے آپ یہ دکان کھولے ہوئے ہیں اور 700-800 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں، اور آپ کا گیس اور بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، وہ 5000 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے، تو خدایا یہ دکان بند کر دیں اگر آپ سے یہ کام نہیں چل رہا۔ دیکھیے، حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا، یہ بجلی بنانا، بجلی خریدنا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی چوری ہے، اور اس کے بعد پھر مہنگی بجلی ہے جس کے اندر آئی پی پیز کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب اگر سکھر الیکٹرک جو ہے وہ چوری کی شرح 30-35% ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ بریک ایون پوائنٹ یا اس میں منافع کیسے آ سکتا ہے۔ اگر پشاور الیکٹرک جو ہے وہ 40-45% چوری ہو جاتی ہے وہاں پہ بجلی کی، تو پھر آپ سوچئے کہ بجلی کے اوپر ریلیف کس طرح مل سکتی ہے۔ تو یہ حکومت کا کام میں سمجھتا ہوں کہ بجلی بیچنا، خریدنا، گیس خریدنا، بیچنا، ایئر لائن کے ٹکٹ خریدنا، بیچنا، گنے کی قیمت فکس کرنا، گندم خریدنا، یہ حکومت کے کام نہیں ہے۔ اور سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت ان کاروباروں میں کیوں ہے؟ مگر یہ جو سب چوریاں ہو رہی ہیں یہ بائنگ پاور کے ساتھ اٹیچ ہے نا، کہیں نہ کہیں جب عوام کے پاس بائنگ پاور ہی نہیں ہے، اس کی جو آمدن ہے وہ اس کے خرچوں سے بہت زیادہ کم ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرے تاکہ معاملات زندگی کو ذرا بہتر طریقے سے لے کے چلے، کیونکہ مہنگائی آلریڈی ڈبل ڈیجٹ میں داخل ہو چکی ہے، اور بجٹ سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام کو یہاں ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ IMF کی شرائط اتنی زیادہ ہیں۔ دیکھیے، چوری کا جواز جو ہے وہ غربت نہیں ہو سکتا، چوری کا کوئی بھی جواز نہیں۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں قیمت پیٹرول کی اتنی تیزی سے بڑھی ہے، تو پھر ہمیں جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات ہیں، جو ہماری فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ سارا کا سارا جو عالمی منڈی سے بوجھ آ رہا ہے کیا وہ عوام کے اوپر پاس کرنا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے۔ دیکھیے، 3 ممالک ہمارے خطے میں ہیں، جس میں چین ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے۔ اب یہ تینوں ممالک ہے وہیں سے تیل خریدتے ہیں جہاں سے پاکستان خریدتا ہے، ان کا تیل وہیں سے گزر کے آتا ہے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے جہاں سے پاکستان کا تیل آتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی قیمت دی ہے جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت چلتی ہے۔
لیکن چین میں صرف اضافہ جو پیٹرول کی قیمت میں آیا ہے وہ 11% کا آیا ہے۔ بھارت میں جو انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ 3 روپے فی لیٹر کیا ہے۔ پاکستان میں کوئی 155 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہمارے خطے میں ممالک ہیں ان کے ماڈل سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے فیصلہ ساز شخصیات، فیصلہ ساز ادارے جو ہیں، کیا انہوں نے جو بوجھ عالمی منڈیوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ سارا کا سارا پاکستانی عوام پہ ڈالنا ہے یا اس کا کوئی متبادل راستہ بھی ہے۔ ٹھیک کہا جا رہا تھا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، پاکستان نکل گیا، ابھی اسٹیبل ہو رہے ہیں کہ ایرانی جنگ آ گئی۔ ایس این پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی بتا دی کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان خطے میں سب سے زیادہ معاشی خطرات کا شکار ملک بن کر ابھرا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کیا اسٹیبلٹی خطرے میں پڑی رہے گی؟ آئی تھنک 2 سوال آپ نے کیے ہیں، ایک فیوچر کے حوالے سے اور ایک پریزنٹ کے حوالے سے۔ یہ بات درست ہے کہ جو تیل امپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، جو کشیدگی ہم نے دیکھی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے نتیجے میں سبھی کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس باقی خطے کے مقابلے میں، جیسے بھارت کے مقابلے میں یا چین کے مقابلے میں یا بنگلہ دیش کے مقابلے میں جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اگر تیل ہم خریدنا چاہتے ہیں جس کے یہ ڈالر درکار ہوتے ہیں تو پاکستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ زیادہ پڑتا ہے۔ لیکن فیوچر کے حوالے سے مجھے سلمان صاحب ایک بہت بڑی جو ہے وہ اپرچونٹی نظر آتی ہے، اور وہ اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ جنگ آخرکار ختم ہو جائے گی اور ایران کے اوپر سے میں محسوس کرتا ہوں کہ جو سینکشنز ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گی، اور جیسے ہی سینکشنز اٹھتی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ 900 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور بارڈر کے اس طرف کوئی 208 ارب بیرل تیل کے زیر زمین ہے، اور کوئی 34 ٹریلین کیوبک میٹر جو ہے وہ گیس زیر زمین ہے۔ اور جغرافیہ خدا نے ایسا دیا ہے پاکستان کو کہ وہ سارا کا سارا اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے تیل اور گیس کا وہ پاکستان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور یہاں پہ جو بڑے صارف ہیں اس کے وہ بھارت اور چین ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے یہ پاکستان کو اگلے چند مہینوں میں، سالوں میں اویلیبل ہو جائے گا ایٹ اے مچ ریڈیوس ریٹ۔ سستی گیس ہوگی، سستا تیل ہوگا، اور پھر جو ٹرانزٹ لائنز ہیں، اگر ہم پیٹرول کی لائن پاکستان ایران سے شروع کرتے ہیں، بھارت جاتی ہے، چین جاتی ہے، تو اربوں ڈالر کی صرف ٹرانزٹ فیس جو ہے وہ پاکستان وصول کر پائے گا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم ماہر معیشت ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کے ہاتھوں ایک اور وائٹ واش کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سلہٹ ٹیسٹ بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے۔ بیٹنگ پچ پر پاکستانی بیٹنگ لائن پھر دھوکہ دے گئی ہے۔ پاکستان کو وائٹ واش سے بچنے کے لیے اور جیت کے لیے 121 رنز درکار ہے، لیکن اس کی صرف 3 وکٹیں باقی ہیں۔ پاکستان اگر یہ میچ ہار گیا تو شان مسعود کی بنگلہ دیش کے خلاف یہ مسلسل دوسری سیریز میں شکست ہوگی۔ یہی نہیں، یہ شان مسعود کا بنگلہ دیش کے خلاف شکست کا چوکا بھی ہوگا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے 437 کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا لیے ہیں۔ چوتھے دن کا آغاز پاکستانی اوپنر اذان اویس اور عبداللہ فضل نے کیا، مگر 27 کے مجموعی سکور پر عبداللہ فضل 6 رنز بنا کر ناہید رانا کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد اذان اویس بھی 41 کے مجموعی 21 رنز کی اننگز کھیل کر پویلین لوٹ گئے۔ 2 وکٹ کے نقصان کے بعد بابر اعظم اور شان مسعود نے کچھ دیر مزاحمت کی، لیکن 50 سے پہلے بابر اعظم نے ہتھیار ڈال دیا اور وہ 52 گیندوں پر 47 رنز بنا کر تیج الاسلام کا شکار بنے ہیں۔ بیٹر سعود شکیل بھی زیادہ دیر وکٹ پہ نہیں رک سکے اور صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کا سکور 162 رنز پر پہنچا تو کپتان شان مسعود بھی ہمت ہار گئے اور 71 رنز بنا کر پویلین کی راہ لی۔ سلہٹ ٹیسٹ میں کپتان شان مسعود کے بعد سلمان علی آغا اور محمد رضوان کچھ دیر ٹیم کو سنبھالا دے سکے، لیکن 296 کے مجموعی سکور پر سلمان علی آغا نے بھی 71 رنز بنا کر ذمہ داری سے جان چھڑا لی۔ کھیل کے اختتام پر محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز کے ساتھ حافظ۔